बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा तालिबात अस्सलामु अलैकुम। आज हमने फेडरल बोर्ड की उर्दू की क्लास 9 की किताब का इंतखाब किया है और वहाँ हिस्सा गज़लियात से जो शायर हमने आज मुंतखब किए हैं वो हैं ख्वाजा हैदर अली आतिश। आतिश का ताल्लुक़ दबिस्तान दिल्ली और लखनऊ दोनों दबिस्तानों से है। आप सन 1764 में पैदा हुए और आपकी वफ़ात सन 1847 में आपकी वफ़ात हुई। 1846 में आपकी वफ़ात हुई। आपने मुख्तलिफ़ दरबारों में उमरा और नवाबों के साथ वक्त गुजारा। आपकी शायरी में हमें जहाँ पे दिल्ली का रंग मिलता है वहीं हमें लखनऊ का सुकून भी आपकी शायरी में नज़र आता है। लखनऊ जो है, लखनऊ की अगर बात की जाए तो लखनऊ का मिजाज इश्क़ मजाजी है और वहाँ के शुरा ने इश्क़ मजाजी पे ज़्यादा शायरी की है और जो रंग आपके शायरी में हमें नज़र आता है। हमारे पास जो आज क्लास 9 की गज़ल है, इनकी सफ़ा नंबर 131 पे इनकी किताब में उस गज़ल का रंग भी मुकम्मल तौर पर इश्क़ मजाजी है और यहाँ पे ये अपने महबूब के हुस्न को हर शेर में बयान कर रहे हैं। बिल्कुल उसी तरह से कि जैसे एक माला पिरोई जाए और उसमें मोती जड़े जाएं, उसी तरह से इनका हर शेर अपने महबूब के हुस्न को उसी तरह से बयान कर रहा है। पहला शेर अगर मैं पढ़ूं और साथ साथ आपको उसकी तशरीह भी समझाती जाऊं तो हमारी तशरीह भी हो जाएगी और हम इनकी गज़ल को बहुत अच्छी तरह से पढ़ लेंगे। पहला शेर है इनका ख्वाजा हैदर अली आतिश, सफ़ा नंबर 131। रुखो जुल्फ़ पर जान खोया किया, अंधेरे उजाले में रोया किया। रुख कहते हैं चेहरे को और जुल्फ़ कहते हैं बालों को। कि महबूब जो है वो शायर अपने महबूब के बालों और उसके खूबसूरत हसीन भोले भाले चेहरे का ज़िक्र कर रहे हैं और उसके हुस्न की तारीफ़ कर रहे हैं जिस पे इनका दिल आ गया है। और ये कहते हैं कि मैं अपने महबूब के खूबसूरत चेहरे या उसके जुल्फ़ों के इश्क़ में गिरफ़्तार हूँ और उसके ऊपर मेरा दिल फ़िदा है। इतना ज़्यादा फ़िदा है। अंधेरे उजाले का मतलब होता है कि रात और दिन और रात मेरे जो जहन पे जो चेहरा छाया हुआ है, जो खूबसूरती छाई हुई है वो मेरे महबूब की है। मेरे दिलो दिमाग पे मेरे महबूब का कब्ज़ा है और हर वक्त मैं उसी को सोचता रहता हूँ। जितना भोला भाला और जितना खूबसूरत मेरा महबूब है उतने ही खूबसूरत मेरे ख़यालात हैं अपने महबूब को लेके, जो दिन और रात मेरे ऊपर हावी हैं। दूसरा शेर इनका हम देखते हैं। हमेशा लिखे वस्फ़े दंदाने यार, कलम अपना मोती पिरोया किया। अब पहले तो बात की इन्होंने अपने महबूब के खूबसूरत चेहरे और उसकी जुल्फ़ों की। अब ये दंदान मतलब कि उसके खूबसूरत दांत मोतियों जैसे सफ़ेद चमकदार दांतों की भी बात करते हैं, जहाँ से उसका हुस्न मुकम्मल हो रहा है। कि चेहरे की खूबसूरती की बात की और अगर दांत खूबसूरत नहीं है तो फिर खूबसूरती फीकी पड़ जाती है। लेकिन इनका महबूब ऐसा है कि उसकी एक एक चीज़ में इनको हुस्न नज़र आता है और उसकी एक एक चीज़ खूबसूरत है। उसके वस्फ़ कहते हैं खूबी को। अगर अपने महबूब के खूबसूरत दांतों की खूबी बयान करना शुरू करें और उन्हें लिखना शुरू करें तो कलम अपना मोती पिरोया किया, तो इन्हें ऐसा लगता है कि जिस तरह से मेरे महबूब के खूबसूरत दांत हैं मोतियों की तरह सफ़ेद चमकते हुए, अगर मैं उनकी खूबी में कुछ लिखता हूँ तो मुझे वो अल्फाज भी उसी तरह नज़र आते हैं जैसे कि एक मोतियों की माला पिरोई जा रही है और एक के बाद एक खूबसूरत मोती मैं जड़ रहा हूँ। उसी तरह से मुझे वो अल्फाज नज़र आते हैं जिन अल्फाज में मैं अपने महबूब की तारीफ़ बयान करता हूँ। अब अगला शेर ये कहते हैं। कहूँ क्या हुई उम्र क्यों कर बसर, मैं जागा किया वक्त सोया किया। जिस तरह गज़ल का मिजाज है कि एकदम से शायर जो है वो दूसरे मौजू पे आ जाता है, यहाँ पर भी इन्होंने अपनी वक्त कहते हैं किस्मत को। अभी अपनी कोशिश, अपनी चाहत, अपनी कोशिश और अपनी किस्मत, ये तीन चीज़ों का इम्तिजाज है ये शेर। कि
یہ جس چیز کو چاہ رہے ہیں اس کو پانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں، دن رات کوشش کر رہے ہیں، دعا مانگ رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، اسباب بنا رہے ہیں، لیکن جاگا کیا مطلب کہ یہ اپنی پوری طاقت لگا رہے ہیں اپنی چاہت کو پانے کے لیے۔ اگر ان کی چاہت ان کا محبوب ہے تو اس کو پانے کے لیے اس کو چاہ رہے ہیں، اس کو بتا رہے ہیں، اس کو جتا رہے ہیں، لیکن ان کی تمام کوششیں ناکام ہیں، ان کی چاہت نہیں مل رہی ہے۔ بخت سویا کیا مطلب یہی ہے کہ بخت کہتے ہیں قسمت کو، کہ میری پوری کوشش کے باوجود بھی مجھے میری چاہت نہیں مل رہی، میں جو چاہ رہا ہوں، جس کو پانے کی کوشش کر رہا ہوں، وہ مجھے نہیں مل رہی، لگتا ہے میری قسمت سوئی ہوئی ہے، میری قسمت خراب ہے۔ یہاں پہ اپنی قسمت کو برا کہہ رہے ہیں کہ میں نے تو اپنی پوری کوشش کر لی، میں نے تو اپنی طاقت پوری لگا دی، مگر اگر قسمت میں نہیں ہے تو میری کوشش بیکار ہے۔ اگلا شعر ہم دیکھتے ہیں۔ رہی سبز بے فکر کشت سخن، نہ جوتا کیا میں نہ بویا کیا۔ اب بے فکر کشت سخن مطلب کہ کشت ایسی مٹی، ایسی کھیتی جو سرسبز ہو، جو کہ کھیتی ظاہر ہے اس پہ محنت کی جاتی ہے، بوئی جاتی ہے۔ سخن کی کھیتی مطلب کہ شاعر ہے تو وہ اپنی جتنی بھی شاعری کرے گا، جتنی بھی غزلیں کہے گا، وہ ساری کی ساری اس کی وہ کھیتی ہی ہے، وہ اس کا جو محنت ہے اس کا صلہ ہے۔ تو ان کی جو یہ کھیتی ہے، جو یہ ان کی سخن ہے، جو ان کا یہ انداز ہے، غزلیں کہتے ہیں، یہ کہے چلے جا رہے ہیں، ان کو اس چیز کی فکر نہیں ہے کہ میں اپنا نام بنانے کے لیے غزلیں کہوں، بلکہ ان کے دل پہ جو لگتی ہے، یہ جو چیز فیل کرتے ہیں اس کو شعری انداز میں کہہ دیتے ہیں، غزلیں کہہ دیتے ہیں، اس فکر کے بغیر کہ میں اپنا نام بنانے کے لیے غزلیں کہوں، بلکہ ان کے دل پہ جو چیز جا کے لگتی ہے، جو خیال ان کے دل پہ آتا ہے، وہ اس کو غزلیہ انداز میں پیش کر دیتے ہیں۔ ان کے دل و دماغ میں کبھی بھی یہ خیال نہیں آتا کہ میرے بعد یا میں اپنا یہ کلام جو ہے وہ کلام بنا کے جاؤں گا تو میرے بعد نام ہوگا میرا، لوگ مجھے پہچانیں گے، بلکہ یہ ان کی عادت ہے، عادتاً یہ بس شعر کہے جا رہے ہیں، جو دل پہ گزر رہی ہے وہ بیان کیے جا رہے ہیں، بغیر کسی ارادے کے، بغیر کسی خیال کے کہ میں شاید بہت زیادہ کلام اگر بنا کے جاؤں گا تو میرا نام ہوگا، بلکہ یہ جو کہتے ہیں وہ ایسا نگینہ ہوتا ہے، وہ ہیرا ہوتا ہے کہ وہ ان کے کلام میں خوبصورتی میں اضافہ کیے دیتا ہے۔ ان کو اس چیز کی فکر نہیں ہے کہ میں جو ہوں وہ اپنی اس کشت سخن کو مزید بڑھاؤں، بلکہ وہ ان کی عادت ہے، وہ ان کی کوشش کے بغیر ہی بڑھے جا رہی ہے، سرسبز لہلہاتی کھیت کی طرح ان کا سخن جو ہے وہ بھی۔ اگلا شعر ہمارے پاس جو آ رہا ہے وہ ہے۔ برہمن کو باتوں کی حسرت رہی، خدا نے بتوں کو نہ گویا کیا۔ برہمن ہندوؤں کی اعلیٰ اونچی ذات ہے، جس کو صرف جسے اختیار ہوتا ہے کہ وہ ان کے بتوں کی پوجا کرے، پنڈت بنے اور ان کی دیکھ بھال کریں اور انہیں سجائیں سنواریں اور ان کو ان کے مسند پہ بٹھائیں۔ یہ خدمت جو ہے وہ برہمن ذات ہی کے پاس ہوتی ہے، اور اس ذات کے لوگوں کو اس چیز کے اوپر بڑا مان ہوتا ہے، بڑا گھمنڈ ہوتا ہے کہ وہ اونچی ذات کے ہیں، لیکن وہ تمام عمر جب بتوں کی سیوا میں لگے رہتے ہیں، ان کی دیکھ بھال کرتے ہیں، ان کو سجاتے ہیں، سنوارتے ہیں، ان کو اپنے عبادت خانوں میں سجا کے رکھتے ہیں، تو ان کو ان سے لگاؤ ہو جاتا ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ جب وہ اپنے دل کی باتیں ان سے کریں، لیکن جواب میں یہ بھی ان کے دل و دماغ میں کہیں یہ خیال ہوتا ہے کہ یہ اگر ہمارا بھگوان ہے اور ہمارا سب کچھ ہے، جس کو ہم پوج رہے ہیں، تو کیا یہ ہماری بات سن رہا ہے؟ کیا یہ ہماری باتوں کا ہمیں جواب دے گا؟ تو ان کو جواب ندارت، ان کو کچھ اس کا جواب نہیں ملتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان بتوں کو اختیار ہی نہیں دیا کہ وہ بولیں۔ گویا کیا مطلب کہ وہ بولیں، کیونکہ تمام اختیارات کائنات کا تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ جسے چاہے وہ ذرے کو آفتاب بنا دے، جسے چاہے ذرے سے ایک بڑا کام لے لے، اگر وہ چاہے تو ان بتوں کو بولنے کی طاقت دے دے، اگر اللہ چاہے تو، لیکن کیونکہ
پتھر کے ہیں اور ان کو یہ طاقت حاصل نہیں ہے، تو برہمن کی یہ خواہش جو ہے وہ دل ہی میں رہتی ہے۔ اب یہاں پہ اگر ہم اس شعر کو محبوب سے ملائیں تو ایک عاشق کی خواہش یہی ہوتی ہے کہ جس طرح سے اس نے ایک بت بنا کے اپنے دل میں بسایا ہوا ہے، وہ اس سے اب ساری باتیں کرتا ہے، اپنے محبوب کو اس نے اپنا وہی بت کا درجہ دیا ہوا ہے جس کی وہ پوجا کرتا ہے، تو وہ یہ چاہتا ہے کہ جب یہ میری بات سن رہا ہے تو یہ مجھ سے باتیں بھی کرے، مجھے میری باتوں کا جواب بھی دے، مگر جس طرح سے برہمن کی یہ خواہش پوری نہیں ہوتی، ان کا محبوب بھی ان کو کوئی جواب نہیں دے رہا اور اس کی خواہش بھی پوری نہیں ہو رہی ہے۔ اگلا شعر ہمارے پاس اس غزل کا جو ہے وہ ہے مزہ غم کے کھانے کا جس کو پڑا، وہ اشکوں سے ہاتھ اپنا دھویا کیا۔ یہ ایک تشبیہ ہے کہ کس طرح سے اگر کسی کو غم کا کھانا مطلب کہ زیادہ غم ملنا، کوئی ایسا ہے جس کو ایک کے بعد ایک غم مل رہا ہے اور وہ اس پہ صبر کر رہا ہے، روئے دھوئے بغیر وہ اس پہ صبر کر رہا ہے، تو مطلب یہی ہو گیا کہ وہ غم کے کھانے کا عادی ہے، وہ اس پہ خاموشی سے اس کو سہ لیتا ہے، صبر کر لیتا ہے۔ اب وہ مختلف قسم کے دنیا میں غم ہوتے ہیں، جس کو بھی جو غم مل رہا ہے وہ اس پہ صبر کر کے بیٹھا ہوا ہے، تو وہ شاعر کے نزدیک وہ غم کے کھانے کا عادی ہے۔ اب یہاں پہ اس مزے کی بات ہو رہی ہے کہ کسی کو صبر میں مزہ آنے لگے، کسی کو صبر کر کے غم کھا کے بھی مزہ آنے لگے، وہ ہنسی خوشی اس کو برداشت کر رہا ہے، تو وہ اپنی ذات میں تو اس کو برداشت کر رہا ہے، لیکن آنسوؤں پہ کسی کا اختیار نہیں ہے۔ اگر خاموشی سے غم پہ چپ ہے اور اسے صبر سے برداشت کر رہا ہے، تو آنکھوں سے اشکوں کا بہنا جو ہے وہ ایک فطری عمل ہے، اور غم کے وقت، تکلیف کے وقت آنکھوں سے آنسو بہنا اس پہ کسی کا اختیار نہیں ہے۔ تو کسی کے غمزدہ دل کی جو عکاسی ہے وہ اس کی آنکھیں کر رہی ہوتی ہیں، اور آنکھوں سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے، اشکوں سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ دل کتنا گھائل ہے، کتنا زخمی ہے۔ اب جو شاعر ہے وہ یہ کہتا ہے کہ کسی کو اگر غم اٹھانے کا مزہ لگ جائے تو اس کی آنکھیں جو ہیں وہ بار بار نم ہوتی رہیں گی، بار بار اشک بہتے رہیں گے، تو جب آنسو بہتے ہیں تو اس کو ہاتھوں سے صاف کیا جاتا ہے، اپنے آنسو خود ہی پوچھے جاتے ہیں، تو بار بار آنسو پوچھنا، بار بار غم آتا ہے، بار بار آنسو پوچھے جاتے ہیں، اتنا آنکھیں رو رہی ہیں کہ بالکل ہاتھ ایسے گیلے ہو گئے ہیں جیسے کہ پانی میں بھگو کے اس کو دھویا جائے، پانی سے دھویا جائے، اسی طرح سے اشکوں سے ہاتھوں کو دھویا جا رہا ہے۔ یہ ایک تشبیہ ہے ہاتھ کو پانی سے دھونے کی، اشکوں سے دھونے کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اگلا اور آخری شعر ہمارے پاس آتا ہے زخندہ سے آتش محبت رہی، کنویں میں مجھے دل ڈبویا گیا۔ آخری شعر ہی مقطع ہے ہمارا، کیونکہ اس میں آتش نے اپنا تخلص بیان کیا ہے۔ زخندہ یہاں پہ لفظ استعمال ہوا ہے، زخندہ کا مطلب ہوتا ہے ڈمپل، جو کہ ٹھوری زخندہ کا مطلب ہے، اور ٹھوری میں پڑا ہوا جو گڑھا اس کو زخندہ کہا جاتا ہے۔ اب چہرے کے اوپر جتنی بھی خوبصورتی انہوں نے اپنے محبوب کی بیان کی ہے، اس کے خوبصورت چہرہ، معصوم چہرہ، اس کی مسکراہٹ، اس کے بال، اس کے موتیوں جیسے دانت، ہر چیز جو ہے وہ خوبصورت ہے، تو پھر خوبصورتی میں کہیں کمی نہ رہ جائے، تو یہ اپنے محبوب کے اس ڈمپل کا بھی ذکر کرنا اس غزل میں ضروری سمجھتے ہیں، اور انہوں نے بڑی خوبصورتی سے اس شعر میں اس کا ذکر کیا کہ ان کو اپنے محبوب کے زخندہ سے بھی محبت ہے، اور بالکل اسی طرح سے ہے جیسے کہ کنویں میں مجھے دل ڈبویا کیا، کہ جیسے کوئی چیز کنویں میں چلی جائے اور اس کا واپس آنا مشکل ہوتا ہے، اسی طرح سے اس ڈمپل کے گڑھے میں دل پڑ گیا ہے عاشق کا، اور اب اس سے باہر نکلنا جو ہے وہ ان کے لیے ان کے بس کی بات نہیں ہے، مشکل ہے، کیونکہ وہ ہے ہی اتنا خوبصورت کہ جب میرا محبوب مسکراتا ہے، جب وہ ہنستا ہے تو اس کے چہرے کے اوپر جو ڈمپل پڑتے ہیں، اس کے گالوں میں جو ڈمپل پڑتے ہیں، اس کی ٹھوری میں جو ڈمپل ہوتا ہے، وہ میرا دل اسی میں ہی اٹکا ہوا ہے، اور اس کی خوبصورتی میں چار چاند لگا دیتے ہیں۔ تو یہاں پہ یہ اپنے محبوب کے چہرے کی تمام تر رعنائیاں، خوبصورتیاں بیان کر چکے ہیں، اور غزل بھی ہماری تمام ہوئی۔ اب 9th کلاس کے فیڈرل بورڈ کے جو طالب علم ہیں، طلباء و طالبات، آپ اس تشریح سے اپنے نوٹس ریڈی کیجئے،
اگلی تشریح جلدی آپ کے لیے میں لیکچر ریکارڈ کروں گی، آپ کے لیے بھی اور 10th کلاس فیڈرل بورڈ کے لیے بھی، کیونکہ اسٹوڈنٹس کی میجورٹی جو ہے وہ 9th اور 10th کی آپ کی طرف سے ریکویسٹ آ رہی ہے کہ آپ کے لیے غزلوں کی تشریح جو ہے وہ اس کی لیکچر ریکارڈ کیے جائیں. تو اب میرا جو آپ نیکسٹ جو بھی لیکچر ہوگا وہ 9-10 کے حوالے سے ہوگا، اور ساتھ میں ساتھ ہماری جو سیکنڈ ایئر ہے وہ بھی آپ بھی ویٹ کیجئے. آپ کے لیے بھی جلدی لیکچر میں اپنا ریکارڈ کر کے آپ سے شیئر کروں گی انشاءاللہ. جب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.